जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रऊफ़ क्लास, आपके सामने नया वीलॉग के साथ हाज़िर हूं। यकीनी तौर पर हुकूमत का ख्याल था कि हम ये तरमीम जो पास करा रहे हैं इसके बाद हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे, जुडिशरी हमारे कंट्रोल में होगी, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम सारे मामलात को देख सकेंगे। जुडिशरी जो है वो कभी जो हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, आइनी मसाइल हैं या बाकी दीगर इशूज़ जो हैं उन पर हाथ नहीं डाल सकेगी। और जो एक उनका ख्याल है कि पिछले बड़े अरसे से सुप्रीम कोर्ट जो है सारी की सारी एक पॉलिटिकल केसेस का, आइनी केसेस का एक तरह का वो बनी हुई है, महवर बनी हुई है। और कोई केसेस जो हैं वो लग नहीं रहे। हमेशा से या वज़ीर आज़म के केसेस हैं, वज़ीर आज़म फारग किए जा रहे हैं, हुकूमतें फारग हो रही हैं। और प्लस हम देखते हैं कि जनाब रोज़ाना की बुनियादों पर कोई ना कोई फैसले जो है ना वही कर रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट ही सारी की सारी पावर्स, पार्लियामेंट की हूँ, प्राइम मिनिस्टर की हूँ, इलेक्शन कमीशन की हूँ या दीगर इदारों की हूँ, वो सारी वही यूज़ कर रहे हैं। जजेस के हाथ में आ गए। पॉलिटिक्स जो है या गवर्नेंस जो है या मुल्क चलाना जो है वो जुडिशरी ने अपने हाथ में ले लिया। लिहाजा बड़े अरसे से जुडिशरी के खिलाफ इस तरह की बातें होती थी, लेकिन बड़ी एक मुनज़्ज़म किस्म की जो उसमें तरमीम लाई गई है वो पहली दफ़ा में वो नज़र आई है, जिसमें उनका ख्याल था कि बड़ी पावर जो थी वो क्लिप की गई जुडिशरी के। और वो जुडिशल वो कमीशन बनाए गए हैं, फिर पार्लियामेंट्री कमेटीज़ बनाई गए हैं और उनमें उन्होंने अपने मेंबर्स जो हैं वो रख दिए हैं। और ये भी था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेंबर बेंचेस जो हैं उनकी तश्कील होते वक्त उनकी से भी होगी। सो हुकूमत बहुत वेरी कंफर्टेबल बड़ा अरसा उन्होंने लगाया। लेकिन अब लगता है कि हुकूमत को सारी चालें जो उनका ख्याल था वो उल्टी पड़ गई हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही कि ये क्या हुआ है। कि हम तो समझे बैठे थे चीज़ें ठीक हो जाएंगी, चीज़ें ठीक होने की बजाय तो बिगड़ गई हैं। और दोबारा वही जो जिनसे उनको ख़तरा था, खदशा था, ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से, मुनीब अख्तर साहब से, वो तो दोबारा दे आर बैक टू बिजनेस, वो तो हैं। इसलिए हुकूमत ने कहना शुरू कर दिया जनाब की सीनारिटी जो है वो आप उनके बाद शुरू करें। ये जो दो जजेस जो हैं इनके बाद होनी चाहिए। डेफिनेटली तौर पर उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने, नए चीफ जस्टिस साहब ने दोबारा उनको इज़्ज़त दी, आनर दी और उनको लेकर आए हैं और फुल कोर्ट भी हुआ। सो मैसेज इज़ वेरी लाउड एंड क्लियर कि हम आपका जो आपने जुडिशरी पे एक तवक्कुआत रख ली थी या अपने तई आपने उनकी उनकी पावर्स क्लिप कर ली थी, उनको टूथलेस कर दिया, हम ऐसा शायद ना होने दें। सो मौजूदा जो नए चीफ जस्टिस हैं उनकी तरफ से इस पैगाम के बाद अब नई एफर्ट्स शुरू हो गए हैं कि नहीं जनाब कि एक और तरमीम लाई जाए। उस तरमीम में क्या क्या लाया जा रहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। और इन तरमीम को मुझे याद है जो लाने की कोशिश की जा रही है, मौलाना फजल रहमान साहब ने इसको अपोज़ किया था और उनकी वजह से ही ये जो नई क्लासेस कुछ आ रही हैं इनको ज़रा डेफर कर दिया गया था। बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें कुछ वो चीज़ें हैं, वो मैं आपके साथ में बताऊंगा कि जुमे वाले दिन वो लाने की हुकूमत बात कर रही है कि क्या वो जो तरामीम थी मौलाना साहब जिनके अगेंस्ट थे उनको दोबारा लाया जाएगा, मौलाना साहब मान जाएंगे या फिर कोई पीटीआई को आप तोड़ने की कोशिश करेंगे और उनके बंदे जो हैं उन्हीं के जरिए वोट डलवाएंगे। सो एक तरह की दोबारा कैच 22 सिचुएशन हुकूमत के लिए बन गई है। दे आर बैक टू स्क्वायर वन। जो इस तरमीम से पहले के हालात थे हुकूमत के, ये उसी पे चलेंगे। सो उस पर ज़रा बात करेंगे कि वो कौन सी ऐसी तरमीम है जो आप वो चाहते हैं कि नए चीफ जस्टिस साहब या बाकी जो पावर वहाँ पर आ गई उसको थोड़ा सा कम किया जो हुकूमत के हाथ में लगामें जो है ना वो रहनी चाहिए। एक ये है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं, इस पे आते हैं बात करते हैं सर। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने एक बड़ी एज़ यूजुअल बड़ी उन्होंने धमकी दिया जनाब कि अगर खान साहब की कोई शिकायत आ कि उन्हें खाना नहीं मिला, बिजली नहीं मिली, टाइम पे कोई चीज़ नहीं है तो फिर हम पूरा पाकिस्तान बंद कर सकते, मतलब बंद कर देंगे। एक तरफ तो उनके ये थ्रेट है, साथ में उन्होंने जो इनके सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। और वो बात जो थी बहुत से लोगों के लिए हज़म करना भी थोड़ी सी मुश्किल थी कि वो एक वकील हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं और वो अदालतों में भी पेश होते रहते हैं, वो पार्लियामेंट का इलेक्शन भी लड़े थे, दीगर चीज़ें भी की थी। आज उन्होंने कहा जनाब कि ये पार्लियामेंट भी फजूल है, अदालतें भी फजूल हैं, आइन भी, सारी चीज़ें, इसका कुछ नहीं, आपको सड़कों पे आना पड़ेगा। साथ में उन्होंने कहा जनाब सड़कों पे आने की एक शर्त है कि जनाब 4 लाख बंदा आना चाहिए, जो इमरान खान साहब इकट्ठा नहीं कर सके थे कभी जब वो मार्चेस करते थे। उन्होंने कहा 10,000 से कुछ बनने वाला नहीं है, ये आप आते हैं 2-3 हज़ार को पुलिस पकड़ लेती है, 2-4 की वो फैंटी लगा देती है पुलिस, बाकी तितर बितर हो जाते हैं। 10,000 से क्या होता है। सो आना है तो 4 लाख है। मतलब उन्होंने शर्त रख दी है वही वाला कि वही वाली बात है कि ना होगा 9 मन तेल, ना राधा नाचेगी, ना आपने 4 लाख बंदा इकट्ठा करना है, ना जलसा जुलूस होगा, ना हंगामा। बाज़ लोग कह रहे हैं कि शायद उन्होंने मैसेजिंग की है गंडापुर साहब को कि भाईजान आप हर दफ़ा को 8-10 हज़ार का एक लश्कर लेके चढ़ाई फरमाते हैं पंजाब पे या इस पे कैपिटल पे और कुटा के अपने बंदे जो हैं गिरफ्तार करवाने के बाद आप ये पतली गली से निकल जाते हैं मुनाल से और पीछे बेचारे वो जो 800,000 जो बंदा आपका पकड़ा जाता है, ड्राइवर हैं, आम लोग हैं, ना उनको वकील है, ना कोई पूछने वाला है, आप मज़े से दोबारा वहाँ पर असम्बली में नमूदार होते हैं और फिर कोई हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद फिर कहते हैं कि हम जी आ रहे हैं बंदे लेकर, फिर चढ़ाई कर रहे हैं, फिर आके बंदे दे जाते हैं पुलिस को, इस्लामाबाद पुलिस को, वो कुटा बेचारे
آپ کا ورکر کٹ کھاتا ہے, آپ پھر چلے جاتے ہیں. آپ کا کام یہی رہ گیا, یہ میں انٹرپریٹیشن کر رہا ہوں کہ بندے لے کر آئیں, 2-4 ہزار بندہ اسلام آباد پولیس کو دیں, وہ جیلوں میں بھیج دیں, کیسز بھگتے رہیں, آپ پھر ایک نئی تیاری کر لیں. سو انہوں نے ایک میسج بھیجا ہے کہ بھائی جان لانا ہے تو 3 لاکھ 4 لاکھ بندہ لاؤ, یہ 10,000 سے کام نہیں چلنے والا. سو وہ بڑی ایک انٹرسٹنگ ہے جناب, کیا وہ کیا کریں گے اور کیسے کریں گے. دیٹس اگین ایک بگ چیلنج ہے کہ 3-4 لاکھ بندہ. آپ نے کے پی کیسز زیادہ آتا ہے, پنجاب سے تو کوئی ہم نے دیکھا ہے وہ باہر بندہ نہیں آ رہا. اچھا, پھر دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حامد خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک اور تحریک کا اعلان کر دیا. سو پی ٹی آئی بڑا انٹرسٹنگ گیمز کھیلتی رہتی ہے اور ابھی تک تو ان گیمز کے کوئی ایز سچ ڈیزائرڈ رزلٹ نہیں نکل رہے. حامد خان صاحب نے کہا آج اور بڑی دلچسپ بات کہہ دی ہے, ان لوگوں نے تحریک تو ہم چلائیں گے, تحریک چلے گی اور یہ ترامیم کے خلاف چلائیں گے اور یہ وکیل چلائیں گے, آزادی عدلیہ کو ایک دفعہ پھر آزاد کرانا ہے. عدلیہ آزاد کرانے سے مجھے یاد آیا جناب, چلو اس پہ بھی آتے ہیں کہ حامد خان صاحب کا گروپ جو ہے وہ تو خیر وہ اب تک جو خبریں آ رہی ہیں کہ شاید جو آج سپریم کورٹ بار کے الیکشن تھے ان میں برے طریقے سے حامد خان صاحب کا گروپ جو ہے وہ الیکشن ہار گیا ہے یا ہار رہا ہے اب تک کی جو خبریں ہیں. تو جب آپ کو وکیلوں میں سپورٹ ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیسے یہ تحریک چلائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حامد خان صاحب کے گروپ کے اعتماد جو تھا وہ ان کی اپنی کمیونٹی میں وہ کم ہوا ہے اور وہ ان کو وہ لیڈرشپ رول دینے کو تیار نہیں ہے. تو اگر آپ کا صدر ہی نہیں ہے, بتایا جا رہا ہے آسما جہانگیر صاحبہ کا وہ جو گروپ جو ہے حکومت کے زیادہ قریب ہے, تو وہ جیتا ہے الیکشن, تو پھر آپ کیسے ان بارز کو ایکٹیو کریں گے, کیسے آپ تمام لوگ احتجاج کریں گے. اسپیشلی لاہور میں جو شکست ہوئی, بڑی بات تو لاہور کی ہے, وہاں سے کیسے آپ یہ تحریک چلیں گے. لاہور سے تحریک چلے گی وکیلوں کی تو کوئی کامیاب ہوگی, باقی تمام صوبوں سے چلاتے رہیں, لیکن بڑی بار تو آپ کی لاہور کی ہے. وہاں سے وکیل نکلتا ہے, میڈیا ہے, پولیٹیشین ہے, تقریر ہے, پورا کا پورا کوریج ملتی ہے, تو پھر ہی کوئی نہ کوئی کھیل تماشا جو آپ کا شروع ہوتا ہے. تو حامد خان صاحب اگر لاہور سے ہی ہار گئے, ان کا گروپ ہار گیا یا اوور آل پاکستان میں سے وہ اپنی برتری قائم نہیں کر سکے, تو پھر یہ ترامیم کے خلاف کون نکلے گا پھر. دیٹس اے بگ کوشچن. وہ تو چلے آتا رہے گا جو بھی ہوگا. ایک اور مزے کی چیز ہے کہ یہ جو عدلیہ آزادی کو انہوں نے بات کیا ہے کہ عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے, بڑا اچھا اٹس اے رومانٹک فینٹیسٹک ایک سلوگن ہے. ریاست ہوگی ماں جیسے, اگر آپ کو یاد ہو اس وقت بھی یہی لوگ تھے, حامد خان صاحب تھے, اعتزاز احسن صاحب تھے, منیر شیخ صاحب تھے, علی احمد کرد صاحب تھے, اور بھی بڑے لوگ تھے, لطیف کھوسہ صاحب اینڈ کمپنی, مزید بھی تھے سارے. تو اس وقت بھی ہم تقریریں سنتے تھے جناب کہ ریاست ہوگی ماں جیسی اور لوگوں کو انصاف ملے گا, افتخار چوہدری صاحب دیں گے, یہ بحال ہمارے ججز دیں گے. بڑی ایک لوگ باہر نکلے, ایک امید کی کرن نظر آئی کہ نئی ایک صبح ہونے والی ہے. اور پھر اس میں مجھے یاد ہے کہ یہاں پہ اسلام آباد کے چہرے میں بم بلاسٹ اور بیچارے 8-10 وکیل جو ہیں وہ شہید ہوئے, اور رستوں میں پولیس کی فائرنگیں, لوگوں نے بڑی مطلب مار کے مشرف صاحب کے دور میں, اور عدلیہ آزاد ہو گئی. جب عدلیہ آزاد ہو گئی پھر کیا ہوا کہ ابھی تو وہی کہا جا رہا ہے نا کہ حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں عدلیہ آزاد ہوگی. چھوٹا سا کلپ ہے کوئی 1.5 منٹ کا اعتزاز احسن صاحب کا. پھر جب عدلیہ آزاد ہو گئی, چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب آزاد ہو گئے, سارے آزاد ہو گئے ججز, پھر کیا ہوا. یہ ذرا کلپ میں اعتزاز احسن صاحب کو سنیں ذرا کہ اس کے بعد کیا ہوا عدلیہ آزاد کرانے کے بعد. آپ ذرا سن کر واپس ہیں, پھر اس پہ بات کرتے ہیں. کوششوں سے بحال ہوا افتخار محمد چودھری, وہ میں اس سے بہت ڈس اپوائنٹ ہوا, پر میں اس کے آگے کیسز, میرے پاس بریف کیس بھر کے, سوٹ کیس بھر کے کلائنٹس آنے شروع ہو گئے کہ اس کے سامنے پیش ہو جاؤ, پیش ہو جاؤ. 24 مارچ کو افتخار محمد چودھری چیف جسٹس بحال ہوا. 24 مارچ کو میرے پاس کراچی کی پارٹیاں آنی شروع ہو گئیں, کیش بلینک چیکس لے کے, کہ ہمارا کیس ان کے آگے لگا ہوا ہے, پیرزادہ شریف الدین پیرزادہ وکیل ہے پر اب آپ کو کرنا ہے, حفیظ پیرزادہ وکیل ہے پر اب آپ کو کرنا ہے, احسن ظفر صاحب وکیل ہیں پر اب آپ کو کرنا ہے, خالد انور وکیل ہے پر آپ کو کرنا ہے. بڑے بڑے وکلاء کو چھوڑ کے میں نے کہا بھائی میں اس کے سامنے پیش نہیں ہوں گا. میرے دوست ناراض ہو گئے کئی کہ تجھے فیس دیتے ہیں, بیچ میں ہمارا حصہ بھی بن جائے گا, تو لیتا کیوں نہیں. میں نے کہا اس کے سامنے میں نے پیش نہیں ہونا, اس کا میں وکیل رہا ہوں, اس کو میں نے بحال کرایا ہے, 2 مرتبہ بحال کرایا ہے. اگر میں نے تجارت کرنی ہوتی سیاست کی, اور یہ جو شخص سیاست کو تجارت بنا لے, ایسے شخص کی کوئی عزت نہیں. وہ موقع نہیں تھا مجھے تجارت کرنے کا, ارباں روپے میں بنا سکتا تھا, اور کئی کولیگز نے بنایا. اسی کے کرسی پہ, افتخار محمد چودھری کے کرسی پہ بیٹھنے پہ کئی کولیگز میرے ارب پتی ہو گئے. جی آپ نے سن لیا اعتزاز احسن صاحب کو کیا کہہ رہے ہیں.
ارب پتی بن گئے. یہ کوئی کروڑ پتی لاکھ پتی کی بات بھی نہیں ہو رہی, ارب پتی. انہوں نے کہا جو میرے کلیگ تھے, نام انہوں نے کسی کا نہیں لیا, ہم بھی نہیں لے رہے کہ کون تھے, تو انہوں نے کہا جو میرے کلیگ تھے اس میں یہ ریسٹور کروا رہے تھے عدلیہ کو, تو وہ تو ارب پتی بن گئے, لاکھ پتی کروڑ پتی بھی نہیں, ارب پتی. یہ اس وقت کی بات ہے, 2008-9 میں بحال ہوئی تھی عدلیہ, اور 2013 تک افتخار چودھری صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس تھے. 2-2.5 سال مطلب کتنے بنتے ہیں 2008 سے لے کے آن ورلڈ اگر آپ دیکھیں تو تقریباً یہ میرا خیال 4 سال بنتے ہیں. 4 سال تک وہ چیف جسٹس رہے. اس کے بعد بحال ہونے کے بعد کتنے لوگوں نے پیسہ بنایا, یہ میں نہیں کہہ رہا, اعتزاز صاحب کو آپ نے بھی سنا ہے, اور انہوں نے کہا جناب میں بھی بن سکتا تھا, مجھے بھی اربوں روپے کی آفرز ہوئی تھیں. تو سوال یہ ہے کہ کیا عدلیہ کو اس لیے آزاد کروایا گیا تھا کہ افتخار چودھری صاحب آزاد ہوں گے اور ججز ہوں گے, پھر ہم ان کے سامنے جائیں گے, اب وہ ہمارے مشکور ہوں گے, ہم ان کے محسن ہوں گے کیونکہ ہم نے ان کو آزاد کروایا ہے, ہم وکیل ہیں, ہم کیسز پکڑیں گے ان کے سامنے, اور پھر اپنی پارٹی سے کروڑوں اربوں روپے کی فیسیں لیں گے اور ارب پتی بنیں گے. اس کا نام نہیں بتایا اعتزاز احسن صاحب نے, مجھے شکوہ ہے. آپ قوم کو نام بتائیں نا ذرا, دوبارہ تحریک شروع ہو رہی ہے, آپ انٹرویوز دے رہے ہیں, ٹی وی پہ آتے ہیں, ذرا قوم کو بتائیں نا وہ کون کون سے وکیل تھے, کون کون سے وہ لیڈر تھے تحریک کے جنہوں نے ججز کو آزاد کروایا تھا, اور پھر اس کے بعد انہوں نے آزادی کی قیمت جو ہے اربوں روپے میں لی تھی, تاکہ قوم دوسری دفعہ اسی سراغ سے نہ ڈسی جائے نا. اعتزاز صاحب بھی چپ ہیں, اپنے آپ کو تو بڑا انہوں نے ایماندار ثابت کیا, جی مجھ سے بڑا نیک ایماندار اچھا ہوگا, مان لیا اعتزاز صاحب نیک بھی ہوں گے, اچھے بھی ہوں گے, لیکن وہی والی بات ہے, ان کو اپنے نیک اور ایماندار اچھے ہونے کا دکھ بھی بڑا ہے کہ باقی لوگوں نے اربوں کما لی اور میں کچھ نہیں کما سکا. بھائی کما لیتے آپ بھی, آپ جو ہمیں سنا رہے ہیں کہ جناب کہ میں نے نہیں کمائے, تو کما لیتے, باقی کما رہے تھے بقول آپ کے, آپ بھی مال کما لیتے, آپ کو کون روک سکتا تھا. اچھا چلے نہیں کمایا, مان لیا, وی اپریشیٹ یور انٹیگریٹی, فیئر انف. تو پھر نام تو بتایا نا کن کن لوگوں نے بتایا, مطلب وہ تو پھر آپ نے سب کو شک میں لپیٹ دیا ہے نا. جو آپ سے پوچھے گا آپ کا کلیگ یار آپ نے میرے بارے میں کہا, وہ کہے گا نہیں میں نے تو کسی کا نام نہیں لیا. مطلب ہے آپ نے نام بھی نہیں لیے اور قوم کو بتا بھی دیا, ارب پتیوں کی کہانی بھی سنا دی, جوڈیشل پروسیس کو بھی سارا وہ ہو گیا کسی کو, اور جو بھی پوچھے گا آپ سے, مطلب میں اگر ججز موومنٹ میں شامل تھا, وکیل تھا, میں کہوں گا اعتزاز صاحب نے کیا بات کہے کہ روسم ہے تو آپ کا نام ہی نہیں لیا. یہ انہوں نے سب لوگوں کو یہی کہانی سنائی ہوگی اعتزاز صاحب نے. تو پھر بتائیں نا ذرا نا, اب تو بتائیں نا, جب حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں جی ہم ایک نئی تحریک شروع کرنے والے, تو بتائیں ذرا لوگوں کے کون لوگ ہیں, ان سے ذرا بچ کے رہنا. یہ پہلے بھی ایسے پیسے پکڑتے رہے ہیں اور کیسز اس میں کرتے رہے ہیں. اس کلپ سے مجھے اور بھی سمجھ آئیے کہ پہلی دفعہ کہ وکیل ہوتے ہیں وہ پارٹیاں پکڑ کے جو لاتے ہیں بڑے وکیل کو کیس لے کر دینے میں, وہ بھی کمیشن کھاتے ہیں, وہ بھی پیسے لیتے ہیں درمیان میں سے کہ ہم نے آپ کا رابطہ ایک بڑے وکیل سے کرا دیا, ایسے وکیل سے جس کو چیف جسٹس یا کوئی جج جو ہے کیس انکار نہیں کرتا. اس میں کہتے نہیں اعتزاز صاحب کہ میرے پاس کوئی وکیل بھی ہے جاننے والا, کہتا ہے یار تم پکڑ لو, کچھ ہمارا بھی کوئی حصہ بن جائے گا, مطلب ہم بھی اس پارٹی سے پیسے پکڑ لیں گے, جی ہم نے آپ کی 2 بندوں کو ملوا دیا جناب, تو آپ ہمارا حصہ بھی دیں. نو دیٹ واز نیو تھنگ فار می. اس طریقے سے اب جوڈیشری آزاد ہوئی تھی, یہ طریقہ کار تھا جس کے بعد پیسے بنایا گیا, مال بنایا گیا. اور آپ ایک دن تقریر کر رہے تھے کہ افتخار چودھری نے مجھے بڑا مایوس کیا. افتخار چودھری کے لیے لوگوں نے جانیں دیں, پیسہ دیا, سڑکوں پہ مار کٹ کھائی, اور آپ ایک دن کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں جی جناب افتخار چودھری نے مجھے مایوس کر دیا. تو مایوسی کی پھر کیا قیمت, اب پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر آپ آ رہے ہیں آزاد عدلیہ کو آزاد کرانے کے لیے. اب لوگ تھوڑے سے سیانے ہو چکے ہیں, وہ کہتے ہیں اچھا دودھ کا جلا جو ہے نا وہ پھر آپ کی چھاچھ کو بھی پھونکے مار کے پیتا ہے. ایک سوراخ سے مومن دوسری بار نہیں ڈسا جا سکتا, لیکن ہم عادی ہیں, ہو سکتے دوسری دفعہ ڈسے جانے کے لیے تیار ہوں. یہ اپنی جگہ پہ ایک علیحدہ ایک اس پر چیز ہے, تو وہ بھی اپنی جگہ پہ. نو کمنگ ٹو دا پوائنٹ, جو ترمیموں کی بات ہو رہی تھی, وہ ترمیمیں جو ہیں مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی. مولانا صاحب جو ہیں وہ ہماری ایک ملاقات ہوئی تھی جس میں میں نے وی لاگ بھی کیا تھا, اف یو ریمبر. اس میں مولانا صاحب تیار تھے بڑی اہم ترامیم پہ, پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہ ترامیم نکل گئیں. مثلا وہ فوجی کورٹ بھی بنانا چاہ رہے تھے کہ بنا دیں جی, 1-1.5 سال 2 کے لیے بڑی مشکل ہے, فوج ان کو کریں, راضی تھے مولانا, انہوں نے ہم صحافیوں کو خود بتایا تھا. پھر اس کے بعد ان کا تھا کہ جناب کی ایج لمٹ بھی بڑھا دی جائے, 3 سال 2 سال, بنگلہ دیش کی مثال بھی دی تھی, وہاں بھی ججز کی ہے. دین واٹ ہیپنڈ, کیوں نہیں ہوا پھر ان تمام چیزوں کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کہ شاید اس کے بعد یہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اس بات میں انٹرسٹڈ نہیں تھے کہ ان کو ایکسٹینشن نہیں چاہیے تھی, وہ بیگیج نہیں لینا چاہ رہے تھے, لہٰذا ایج والی جو کنڈیشن تھی, ترمیم تھی, وہ ڈراپ کر دی گئی تھی کہ اگر قاضی صاحب نہیں لینا چاہتے ایکسٹینشن یا نہیں مزید کام کرنا چاہتے تو ہمیں یہ اس میں بدنامی لینے کی کیا ضرورت ہے. تو فوجی اس پہ ترمیم پہ انہیں یہ تھا کہ اگر ہم یہ منظور کر لیتے تھے تو پھر اس کے بعد رولا بن جائے گا. اور جو مین ایشو ہے کہ اس وقت ججز کی منصور علی شاہ صاحب کو روکنا ہی مقصد ہے, تو اس وقت فوجی ترمیم کو ذرا سائڈ پہ رکھ دے, فوجی کورٹ ہم بعد میں دیکھیں گے. سو اس وقت وہ بھی نہیں لائے گی. ان چیزوں کے بعد مولانا صاحب نے ایک اور چیز کروائی تھی, وہ یہ تھی
کہ مولانا صاحب اس بات کے خلاف تھے کہ ججز کی تعداد جو ہے نا بڑھائی جائے، اس کو 17 سے ان کو 23 کیا جائے، وہ اس کے حق میں نہیں تھے انیشلی طور پر۔ اب تو خیر بیان آ رہا ہے کہ شاید مولانا صاحب بھی مان لیں، لیکن اس وقت وہ حق میں نہیں تھے۔ سپریم کورٹ نے بھی اس کو حکومت نے بھی اس کو ڈمپ کر دیا تھا کہ ابھی ہم لے کر نہیں آتے۔ اب حکومت نے یکدم یہ بات ریوائیو کر دیا کہ نہیں جناب کہ ہم جو ہے 23 کر رہے ہیں ججز کو، کیونکہ انہیں یہ فیل ہو رہا ہے کہ جناب کہ اگر 17 ججز ہوں تو پھر چیف جسٹس صاحب کی اتھارٹی تو ہے، اگر 23 ہو جاتے ہیں تو چیف جسٹس صاحب کے لیے 23 بندے کو مینیج منور کرنا، یا اس طریقے کا مینیج منور تو تھوڑا سا شاید وہ ہو جائے گا کہ مطلب ان کو وہ کرنا سنبھالنا جو ہے، ہر کسی کی اپنی انڈیپینڈنٹ رائے ہوتی ہے، میں اس کنٹیسٹ میں کہہ رہا ہوں، لہٰذا انڈیپینڈنٹ رائے ہوگی تو جوڈیشری میں مزید جو اس وقت دیکھا جا رہا ہے کہ شاید کوئی 8 کے قریب ججز ہیں جن کا ایک علیحدہ ایک اپروچ ہے، سوچ ہے، لیڈ بائی اس میں جسٹس منصور صاحب اور دیگر لوگ جو ہیں۔ سو مزید اگر آپ ڈال دیتے ہیں ججز، جس کا پروسیس ہے انڈکٹ کرنے کا، جس میں پولیٹیشین کو بھی اب رائٹ ہوگا، پارلیمانی کمیٹی دیکھے گی کہ یہ کوئی ایسے ججز انڈکٹ نہیں ہو رہے جو ان کے حامد خان صاحب کے گروپ کے ہوں، یا کسی کوئی پیپلز پارٹی گروپ کے ہوں، یا نواز گروپ کے ہوں، میں ویسے بات کر رہا ہوں، یا فلاں بڑے وکیل کے ہوں، اس کے ہوں، تو لہٰذا اس وہ کوشش کریں گے کہ ایسے ججز لائے جائیں۔ حکومت کی کوشش ہوگی جو ہماری سائڈ جو ہے وہ بہتر ہو، لہٰذا ہماری اسٹرینتھ جو ہے نا وہاں پر زیادہ نظر آنی چاہیے اس میں سپریم کورٹ میں، لہٰذا وہ اس ترمیم کو لانا چاہ رہے ہیں۔ اور ساتھ میں کہا جا رہا ہے کہ جناب کہ پروسیجر ایکٹ جو ہے اس میں بھی چینجز ہوں گے، چیف جسٹس کے جو پاورز ہیں کہ پہلے 3 یا 2 سینئر کے ساتھ بیٹھ کے کمیٹی بنائے، اس میں منیب صاحب اور وہ جسٹس صاحب بیٹھ کے، منصور شاہ صاحب، سو مقصد ہی اس کا ختم ہو گیا اس کمیٹی کا، پھر تو بیک ٹو اسکوائر ون جیسے پہلے میں نے کہا۔ ساتھ میں وہ کوشش کریں کہ جناب کہ اس میں ملٹری کورٹس اگر اکاموڈیٹ ہو سکتی ہیں تو ان کو بھی لایا جائے، پروسیجر ایکٹ کو دیکھا جائے، اور پھر جیسے میں نے کہا ججز کی تعداد بڑھائی جائے، وہاں پہ اپنی مرضی کے ججز لا سکتے ہیں۔ سو حکومت اپنی طرف سے جو ترمیم لائی تھی، جمعہ 8 دن ابھی نہیں ہوئے، اس پر وہ پچھتانا شروع ہو گئی ہے، اور پچھتاوے کے لیے وہ نئی ترمیمیں لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیٹس سی یہ ترمیم کن اور کس حالات میں آتے، اور کیا اس کے بعد ایک 88ویں ترمیم، ایک 88ویں مطلب 28ویں کیا 28 ترمیم بھی لائی جائے گی اگر اسی طریقے سے اتنی سمجھداری سے آپ 26 لائے تھے، آپ اس کے بعد 27 لا رہے ہیں ود ان ویک، پھر آپ کو یہ احساس ہوگا نہیں یار یہ فلاں چیز بھی ٹھیک نہیں ہوئی، وہ بھی ٹھیک نہیں ہوئی۔ ایک ہی دفعہ سوچ لیں، پھر یہ کام کر لیں، روز روز اپنے آپ کو امبیرس نہ کروائیں۔ بہرحال لیٹس سی۔